अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, और ये प्रोग्राम मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में, अशराए मुहर्रम के सिलसिले में आपके सामने पेश किया जा रहा है। एक स्पेशल प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम का दौरानिया नॉर्मल दौरानिए से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होगा। तकरीबन 1 घंटा आप इसको मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। और इस प्रोग्राम का आज का मौजू है वो ख़त कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मिस्र के गवर्नर मालिक अश्तर के नाम लिखा। क्या ख़ास बात है इस ख़त में, इसका मतन क्या कहता है, मालिक अश्तर को ये तमाम बातें क्यों लिखी जा रही हैं हज़रत अली की तरफ से, और वो क्या डिस्कशन है आखिर कि जो बताना बहुत ज़रूरी है किसी जगह के गवर्नर को कि मामलात किस तरीके से चलेंगे, इंसानी इक़दार का ख़याल कैसे रखा जाएगा, अदालत कैसे कायम होगी, इंसान दोस्ती किस तरह परवान चढ़ेगी। यानी कि 1400 बरस पहले जो मसाइल थे उनको हम आज के मसाइल से मिला के या मुमासलत से अगर देखना चाहें तो हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि बुराइयां पहले भी थीं, बुराइयां आज भी हैं, मगर उन्हीं बुराइयों की रोकथाम के लिए ये ख़त लिखा गया। ये ख़त क्या कहता है, इस ख़त में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये तमाम बातें आज आप तमाम हजरात को बताई जाएंगी। मौजू आपके सामने पेश किया जा चुका और शुरका से आपका तारुफ अब कराया जाएगा। हमारी गुफ्तगू में शरीक रहेंगे जनाब डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। डॉक्टर सज्जाद हैदर नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फ़ातिमा बानो साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। टीचर हैं, स्कॉलर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, तालीम देती हैं, यानी कि माशरा बिल्डअप करती हैं आप। प्रोफेसर शाहिदा हसन साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आप तमाम हज़रात की तारीफ़ के मोहताज नहीं। डॉक्टर बाकर शीम साहब, थैंक यू वेरी मच सर। एंड जाफ़र रिजवी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, BBC से आपका ताल्लुक़ है। ये तमाम गुफ्तगू आप हज़रात के सामने इसलिए की जा रही है कि शायद हम अपने आने वाले दौर को आज के दौर से बेहतर कर सकें, क्योंकि ये ख़त कहता है कि किसी के साथ ज़्यादती मत करना, किसी से ये जताने की कोशिश मत करना मालिक अपने अश्तर कि तुम यहाँ के हुक्मरान हो, यहाँ के तुम मालिक मुख्तार हो, यहाँ की तमाम बातें तुम्हारे कब्ज़ा कुदरत में हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से शायद ये सोसाइटी तुमसे थोड़ा सा दूर चली जाए। इस सोसाइटी को यकजा करने के लिए क्या करना होगा, अदालत कैसे होगी? बात का आगाज़ करते हैं जाहिदी साहब आपसे। किस तनाजुर में देखते हैं आप इस ख़त को जो हज़रत अली ने लिखा मालिक अश्तर के नाम? क्या ज़रूरत थी आखिर इसकी सर, प्लीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये बुनियादी तौर पर ख़त नहीं है, लेकिन चूँकि नहजुल बलागा के 3 हिस्से हैं, एक में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात हैं, एक हिस्से में मकतूबात हैं और एक हिस्से में उनके पुर हिकमत कलाम हैं। तो इसको सैयद रज़ी ने ख़त वाले पोर्शन में यानी मकतूबात में शामिल कर दिया है। बुनियादी तौर पर यह एक वसीक़ा है, एक डॉक्यूमेंट है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने लिख के मालिक अश्तर को दिया था, और मालिक अश्तर जब मिस्र के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त ये वसीक़ा अपने साथ लेकर चले और वो मिस्र नहीं पहुँच सके, रास्ते में उनको शहीद कर दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, मगर गवर्नर असाइन हो चुके थे, वो असाइन हो चुके थे, लेकिन वो मिस्र नहीं पहुंच सके और ये जो हिदायत थी उन पर अमल दरामद नहीं कर सके। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि वो जो एक अदालत इज्तिमाई के तसव्वुर अली अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन राइट या सोशल जस्टिस कह सकते हैं, उस पर उसी ज़माने में रुकावटें शुरू हो गई। मौजूद है हमारे साथ टीचर हैं आप फ़ातिमा साहिबा, बच्चों को आप दर्स देती हैं, क्लासेस में पढ़ाती हैं, उनकी टेबल पर किताब रख दी जाए और उनको रिसर्च के लिए बाहर भेज दिया जाए तो क्या वो इल्म हासिल कर लेंगे? पढ़ जाएंगे खुद ब खुद? किताब रखी रहेगी डेस्क के ऊपर, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे क्रिकेट, मुमकिन है सर? स्टूडेंट्स को बग़ैर किसी भी मज़मून के बारे में मालूमात दिए बग़ैर, और अगर हम ये चाहें कि वो उसको कंप्लीट कर लेंगे या उसको समझ जाएंगे या उस पर पूरा उतरेंगे, तो ये एक नामुमकिन बात। उनको समझाना पड़ेगा, बिल्कुल, जब उनको तक हम उन्हें एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, बिल्कुल हमें तमरीन देनी पड़ेगी, बिल्कुल जब तक हम उसको बहुत अच्छी तरह उनके जहन के मुताबिक नहीं उनको समझाएंगे या उनको नहीं उससे आगाह करेंगे, वो हमारी बात को कभी नहीं समझ सकते। जैसे मौला अली के इस मतन में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं
پرائمری کلاسز ہی لیتی ہوں، تو اس حوالے سے کہ حکومت کی وجہ سے غرور پیدا ہونے لگے، تو سب سے بڑے بادشاہ خدا کی طرف دیکھنا جو تمہارے اوپر ہے اور تم پر وہ قدرت رکھتا ہے. ہم بچوں کو سب سے پہلے بنیادی کلاسز میں یہی بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ ہے، واحد ہے، اور وہ ہم سب پہ قادر ہے. ڈاکٹر شاہدہ حسن موجود ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اس خط کے بارے میں کیا حاصل کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس خط کا پڑھنا، پہلی دفعہ جب کسی بھی انسان کو علم کی طلب ہوتی ہے تو وہ حضرت علی کی بارگاہ میں آتا ہے، اور میں حیران تھی. میں نے ایک عمر کے ایک میچورٹی کے حصے میں آئی اور مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی کہ میں نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کروں. تو ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، اور یہ مکتوب تو خاص طور پر یہ جو فرمان کے طور پر، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی خط نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرڈر، ایک فرمان ہے جو انہوں نے اپنے گورنر کے نام مطلب ان کے حوالے کیا تھا. اور ایک عجیب کیفیت میں اس لیے پڑ گئی کہ میں نے یہ تصور کیا کہ اتنے طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج جو دنیا، ماڈرن اور جدید دنیا، بڑے بڑے ہیومینیٹیرین ایکٹس کے لیے کوشش کر رہی ہے، بڑی بڑی انجمنیں بن رہی ہیں، NGOs بن رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانوں کو ان کا حق دلایا جائے. اس کے باوجود مذہب کے نام پر اتنی جنگیں، اتنے قبائل، اتنی، یہ سب کچھ انسان کے انسانی حقوق کو جس طرح پامال کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. آج کے دنیاوی قانون، آج کے دنیاوی قوانین کے حساب سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ماڈرن فرمان یہ آج سے 1400 سال پہلے عطا کر دیا گیا تھا، لیکن کیا ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اس تحریر سے بھی واقف ہیں. اور یہ جو آج آپ نے موضوع کا آغاز کیا ہے، یہ ایک بہت، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ری اویکننگ ہے ہمارے لیے. جعفر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جعفر رضوی صاحب، آپ صحافی بھی ہیں، آپ کا تعلق BBC سے بھی ہے، آپ کو کئی برس گزر گئے اسی دشت کی سیاحی میں. ظالم کے ساتھی نہ بنو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم کا ساتھی بن کے نتیجہ دے دے گا. ارتضیٰ، جہاں تک اس کی مذہبی زاویہ کی بات ہے، بہت سارے اساتذہ بیٹھے ہیں، گفتگو کریں گے. میں سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، پیشے کے اعتبار سے اسی طرح سے بات کروں گا کہ اگر پریزنٹ ڈے سچویشن میں اس کو رکھیں ہم، آج کے دن کی صورتحال پر، جس کے جو مقصد بھی بظاہر آپ کے پروگرام کا نظر آتا ہے، تو جو یہ خط ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ناحق خون نہ بہایا جائے، 64 برس سے مجھے بتائیے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے سوائے ناحق خون بہائے جانے کے، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں سوائے ناانصافیوں کے، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کو تھوڑا سا گلوبلائز کر کے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ میں اختلاف کروں، ہو سکتا ہے کہ میں اس خط کے مندرجات سے اختلاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس شخصیت سے اختلاف ہو، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو حق دے سکتا ہوں جمہوری طور پر کہ آپ اس سے اختلاف کریں. لیکن آپ اس سے اختلاف کر کے دنیا کے کسی مذہب نے ارتضیٰ اور کسی مسلک نے اور کسی فرقے نے لوگوں کو ناانصافی پر آمادہ نہیں کیا، لوگوں کو عدل کے قتل پر آمادہ نہیں کیا، لوگوں کو خیانت کرنے پر آمادہ نہیں کیا، لوگوں کو کبھی ترغیب نہیں دی کہ جرم کی طرف جایا جائے. تو دنیا کے ہر مذہب نے صرف اور صرف انسانیت کے احترام کی تعلیم دی ہے آپ کو. جعفر رضوی صاحب، پہ دنیا میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا اگر سب کچھ اچھا تھا، اس سب لیے اچھا سوچ کہ رہے اس تھے تو؟ بک پر کسی نے کسی بھی بک پر کبھی عمل نہیں کیا. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ اس پورے گلوب پر ہمیں کوئی سلطنت، کوئی ریاست، کوئی حکومت ایسی نظر نہیں آتی جو اپنی ہی لکھی ہوئی بک پر عمل کر رہی ہو. مثال کے طور پر ہم اس پاکستان کی ریاست کو دیکھیں، 1973 میں 1973 میں سیاسی اکابرین نے ایک قانون بنایا جس کو آپ آئین کہتے ہیں، متفقہ طور پر اس پر دستخط کیے گئے. اس میں لکھا ہے کہ اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی نظریاتی اور علاقائی حدود کی محافظ ہوگی. یہ اس کی ذمہ داری لکھی ہوئی ہے. لیکن مجھے بتائیے، ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ اس ملک کا ایک ہوائی اڈہ اس ملک کے عرب دوستوں کے پاس کب سے اور کیوں ہے، اور وہ عرب دوستوں سے امریکی اتحادیوں تک کب اور کیوں اور کیسے پہنچ گئے. اس خط میں دوستی کا بھی ذکر ہے، آپ جانتے ہیں اس میں دوستی کا بھی ذکر ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے. تو کیا پہچان نہیں ہو سکی آج کے معاشرے کو دوست دشمن کی؟ آئی ایم گوئنگ بیونڈ ٹو دیٹ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں مانیے اس خط کے مندرجات کو، اپنا لکھا ہوا ہی مان لیجئے. CRPC اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جرم کی سزا، چوری کی سزا طے ہے. کیا اس ملک میں چوری رک گئی؟
قانون کی کتابیں موجود ہیں؟ کیا اس ملک میں قانون نافذ ہو گیا؟ آئین موجود ہے؟ کیا اس کی مکمل پاسداری کی جاتی ہے؟ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے ایسا. آپ تمام اداروں کو اٹھا کے دیکھیے، آپ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، تمام حزب اختلاف، حزب اقتدار، جس طرف آپ کی نظر جائے گی کہیں پہ آپ کو کوئی چیز اپنی جگہ پر درست رکھی ہوئی نہیں نظر آئے گی. ڈاکٹر باقر شیخ صاحب، جعفری صاحب نے بتایا، ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے بتایا، کیا ہوگا؟ کس طریقے سے عمل ہو سکتا ہے؟ یہ انسانیت لوٹ کے کیسے واپس آئے گی؟ اس کائنات کو کس طریقے سے سجایا جائے گا جو خون کے دھبوں سے بدنما داغوں میں بدل چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کے اندر امیر المومنین نے ایک اور جو نقطہ بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. چاہے کوئی لیڈر الیکٹ ہو یا سلیکٹ ہو یا نامینیٹ ہو، اس کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور ان کوالٹیز کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ معاملات اسی وقت درست ہو سکتے ہیں کہ جب ہم حقیقتاً دل کے اندر اس بات کا احساس کریں کہ ہماری باز پرس ہونی ہے، خوف خدا رکھیں، اور اس آئین کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں کہ جو انبیاء کے ذریعے سے اور ختم مرتبت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے قرآن کی صورت میں. اور اس طرف بھی امام نے متوجہ کیا ہے کہ اگر تم خدا کے لیے کام کرو گے تو خدا تمہیں ضرور کامیاب کرے گا. تمہیں اپنی نفسیاتی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، دبانا پڑے گا. یہ سارے معاملات خراب اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر غلط قسم کا کام کرتے ہیں. اور بہت سے وہ معاملات جو کہ اس کے اندر آئے ہیں نقطہ نقطہ کر کے، وہ اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ہم نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے. جعفر رضوی صاحب سے ڈسکشن چل رہی تھی، آپ نے بھی سماعت فرمائی. جعفر صاحب، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرو. حکومتیں بن جائیں گی اگر خواہشات پہ کنٹرول کر لیا تو؟ یہاں تو حکومتیں بننے سے پہلے خواہشات ناپی جاتی ہیں. یہاں تو پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کا حصہ کتنا ہوگا اور میرا کتنا ہوگا. صرف اس ملک میں نہیں، آپ پوری مسلم ورلڈ کو دیکھ لیں، پوری گلوبلائز کمیونٹی کو دیکھ لیں. پوری دنیا میں آج بدقسمتی سے سیاست کا مطلب ہی بدعنوانی اور مزید پیسوں کا حصول اور مزید طاقت کا حصول اور اس کے ذریعے سے مزید سیاست ہے. یعنی ایک سینٹنس بن گیا دنیا میں کہ دیکھو سیاست مت کرو. یہ سیاست تو اب خدمت کے لیے نہیں رہ گئی نا. سیاست تو بدقسمتی سے پوری دنیا میں ہمیں کوئی ریاست ایسی نہیں نظر آ رہی جہاں ہم یہ کہہ سکتے پیشہ ہے کہ یہ ہاں بالکل باقاعدہ پیشہ ہے، اور اس پیشے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ طاقت اور پیسہ حاصل کیا جائے اور اس کے بل پہ مزید طاقت اور پیسہ حاصل کرنے کے فارمولاز ایجاد کیے جائیں. بات ہو رہی ہے انسان دوستی پر، بات ہو رہی ہے حکومت کے چیپٹرز پر، بات ہو رہی ہے سیاست پر، بات ہو رہی ہے انتظامی امور پر. آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو آ کے مزید باتیں بتائیں گے جو اس خط میں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.